अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि मस्जिद अक़सा है क्या, इसकी हमारी ज़िंदगियों में, हम मुसलमानों की ज़िंदगी में अहमियत क्या है, इसकी फ़जीलत क्या है और इसकी तारीख़ क्या है। मस्जिद अक़सा की अहमियत को जब हम देखें तो ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। जब मुसलमानों के ऊपर अल्लाह ताला ने नमाज फ़र्ज़ की थी, तो जब तक कि पहली शरीयत को साक़ित नहीं किया जाता, तो पहली शरीयत के कुछ अहकामात जो हैं वो चलते रहते हैं। तो इसी तरह से नमाज के बारे में, क़िबले के बारे में, क्योंकि शरीयत साक़ित नहीं हुई थी, लिहाज़ा बैतुल मुक़द्दस ही की तरफ मुसलमानों ने 15 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही में नमाज पढ़ी है। अब जब तक कि वो मक्का में थे तो ज़ाहिर है कि सामने बैतुल्लाह भी था और रुख इस तरह से होता था कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ भी हो जाता था। लेकिन जब मदीना आए तो अब पोज़ीशन ये थी कि अब अगर बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख किया जाता है तो सामने बैतुल्लाह नहीं है। तो ये 16-17 महीने मदीना में इस तरह से मुसलमानों ने नमाज पढ़ी कि बैतुल मुक़द्दस उनके सामने था। तो ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल रहा है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और ये हुआ कि जब तहवील उम्मत की गई, यानी अब बनी इसराइल को उम्मत मुस्लिमा से माज़ूल करके उम्मत मोहम्मदी को जब उम्मत मुस्लिमा के ओहदे पर फाइज किया गया, तो ज़ाहिर है फिर तहवील क़िबला भी हो गया और फिर मुसलमानों का क़िबला जो है वो बैतुल्लाह हुआ। तो इस लिहाज से मस्जिद अक़सा जो है वो मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। अब हम उसकी फ़जीलत देखते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी मस्जिद के लिए सफ़र करना जायज़ नहीं है मगर 3 मसाजिद के लिए। और ये 3 मसाजिद कौन-सी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद हराम और मस्जिद अक़सा। ये मुस्लिम की हदीस है। उसके बाद एक और हदीस है कि जिसमें हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ज़मीन पर पहली मस्जिद कौन-सी बनाई गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिदुल हराम। उन्होंने पूछा दूसरी मस्जिद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद अक़सा। और उन्होंने पूछा कि दोनों के दरमियान कितना अरसा था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल। ये बुखारी की हदीस है। इसी तरह से हम देखते हैं कि मस्जिद अक़सा वो अर्ज़ मुक़द्दस है जो बेशुमार अंबिया का मस्कन रहा है और बहुत से अंबिया इकराम इसमें मदफून भी हैं। और ये ही वो जगह है जहाँ से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहुल कुदस के हमरा सफ़र मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए। और यही वो जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत करा के इमामुल अंबिया का लक़ब पाया। फिर यही वो जगह है जहाँ इस्लाम की अज़मत रफ्ता है, जन्नत गुमगश्ता का निशान है। और यही वो जगह है जो कि जिसके फ़ातिह अव्वल हज़रत फ़ारूक़ आज़म थे और इसी जगह की दरो दीवार ने अय्यूबी तकबीर सुनी थी। अब इसकी अहमियत और फ़जीलत को जब हमने देखा, तो अब हम देखते हैं कि मस्जिद अक़सा की हिस्ट्री क्या है, इसकी तारीख़ क्या है और इसको समझना ज़रूरी क्यों है। अगर हम देखें तो दुनिया की सियासत को समझने के लिए यरूशलेम को गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। और इस वक़्त आपको पता है कि दुनिया की बड़ी ताकतें डील ऑफ द सेंचुरी की बात कर रही हैं यरूशलेम के हवाले से। दुनिया की कुलीद जो है वो यरूशलेम है और तीनों इल्हामी मज़ाहिब, या जिसे हम कहें कि सामी मज़ाहिब जो हैं, चाहे वो यहूदियत है, चाहे ईसाइयत है, चाहे इस्लाम है, इन सब के नज़दीक बैतुल मक़दिस की बहुत ज़्यादा अहमियत है और ये बहुत मुक़द्दस हैसियत रखता है। किस लिहाज से? यहूदी ये समझते हैं कि यही वो बस्ती है जहां इनका मसीहा आएगा और इनका सुनहरी दौर शुरू होगा, और इनका मसीहा जिसे हम मसीह दज्जाल कहते हैं। ईसाइयों के नजदीक इस जगह की अहमियत ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ आएंगे, और यही हम मुसलमानों का भी अकीदा है। यरूशलेम के हक में लिखा जा चुका है कि ये शहर हक और सच की गवाही देगा।
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ، جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور آپ نے کہا کہ دوسری مسجد تھی جو کہ بنائی گئی، یہ دوسری مسجد کی بنیاد سب سے پہلے کس نے رکھی؟ حضرت اسحاق علیہ السلام نے سب سے پہلے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کی تجدید کی گئی۔ مسجد اقصیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد تھی جو فلسطین کے شہر یروشلم میں واقع ہے، اور یہودی اسے ہیکل سلیمانی یا ٹیمپل آف سلیمان کہتے ہیں۔ اقصیٰ کے معنی دور کے ہیں، اور یہ کسی ایک مخصوص مسجد کا نام نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ ایک مسجد ہے، لیکن یہ ایک 35 ایکڑ پر پھیلا ہوا ایک کمپاؤنڈ ہے، اور اس کمپاؤنڈ کے اندر 4 چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے مسجد قبلی، اسی کو مسجد اقصیٰ بھی کہتے ہیں۔ دوسری چیز اس میں ہے مسجد مروانی یا مصلی مروانی۔ تیسری چیز جو ہے یہاں پر ہے مقام براق، جسے یہودی دیوار گریا یا ویلنگ وال بھی کہتے ہیں۔ مقام براق سے مراد کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے کر گئے تھے، تو آپ کی جو سواری تھی براق کی، آپ نے اس کو اس دیوار سے باندھا تھا۔ چوتھی چیز جو ہے وہ قبۃ الصخرہ یا ڈوم آف راک ہے۔ یہ ایک چٹان ہے، اور اس چٹان کی اہمیت یہ ہے کہ یہودیوں کے نزدیک یہی وہ چٹان ہے کہ جس کے اوپر حضرت داؤد علیہ السلام بیٹھ کر زبور کی تلاوت کرتے تھے، اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہی وہ چٹان ہے کہ جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی۔ جبکہ ہم مسلمانوں کو پتہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ حضرت اسماعیل کی دیے جانی تھی، اور وہ مینا کے مقام پر تھا۔ مسلمانوں کے نزدیک اس روح کی، اس قبۃ الصخرہ کی اہمیت یہ ہے کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس ایک پہاڑی سلسلے پر آباد ہے، اور انہی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی کا نام سیہون ہے، جس پر مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ واقع ہے۔ سیہون کے نام پر ہی یہودیوں کی تحریک صہیونیت یا زیونسٹ قائم کی گئی۔ یروشلم دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اپنی 4000 سالہ تاریخ میں بیت المقدس اور یروشلم 2 مرتبہ مکمل اجڑا ہے۔ 23 مرتبہ اس کا محاصرہ ہوا ہے، 50 سے زائد اس پر حملے ہوئے ہیں، اور 40 مرتبہ مختلف قوموں نے اس پر قبضے کیے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس بنی اسرائیل کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ ہم نے اس قوم پر جو ہے اس کو 2 دفعہ اجاڑا، یعنی 2 زوال آئے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم 4000 سالہ تاریخ دیکھیں اور تاریخ کے جھروکوں میں جھانکیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 2 شاخیں نکلی تھیں، ایک ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ کے بیٹے تھے، اس شاخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجاز میں آباد کیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں وہ فلسطین میں تھے، اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام جو وہ بھی فلسطین میں تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں میں سے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور پھر وہ مصر کے بازاروں میں بیچے گئے، اور پھر وہاں پر کس طرح سے وہ جیل میں گئے، اور جیل کے اندر سے وہ اس سیرت کو لے کر اٹھے کہ جب وہ وہاں سے رہا ہوئے ہیں تو 80 سال تک انہوں نے مصر پر بادشاہی کی ہے۔ اور اسی دوران جب فلسطین میں قحط پڑا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے 11 بھائیوں کو اور اپنے والدین کو وہاں بلا لیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائیوں سے 12 قبیلے بنے، اور یہ 12 قبیلے جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی 500 سال تک بنی اسرائیل نے حکومت کی ہے مصر کے اوپر۔ اس کے بعد جب وہ نافرمانیاں اللہ کی کرنے لگے، اخلاقی زوال کا شکار ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قبطیوں کا غلام بنا دیا،
اور پھر فرعون نے ان کے اوپر بے انتہا مظالم کیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے وہ بیٹوں کو قتل کرتا تھا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ بنی اسرائیل کو اس غلامی سے نجات دلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین لے جانا چاہ رہے تھے اس بنی اسرائیل کی قوم کو، جو لاکھوں کی تعداد میں تھی، لیکن جب وہ صحرائے سینا میں پہنچے اور انہوں نے یہ کہا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو اور ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی عمر کے لوگوں کو ختم کر دیا، اور پھر وہ نوجوان نسل جو صحرا میں جفاکش بنی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین بھیجا۔ جب وہ فلسطین گئے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق، جو کہ اب نہیں تھے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام وفات پا چکے تھے، لیکن ان کی ہدایت تھی کہ وہاں ایک متحدہ سلطنت بنائی جائے، لیکن انہوں نے وہ متحدہ سلطنت نہیں بنائی اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں لے کر اور وہ اس میں پڑ گئے۔ انہوں نے مشرکین کو بھی وہاں سے نہیں نکالا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ وہ مشرکین ان کے اوپر قابض ہو گئے، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو فلسطین سے بے دخل کر دیا۔ اس وقت انہوں نے اپنے نبی حضرت سموئیل سے کہا کہ ان کے لیے کسی حکمران کو مقرر کر دیں، اور اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا۔ طالوت کا جب مقابلہ ہوتا ہے جالوت سے، اور حضرت داؤد علیہ السلام جب جالوت کو قتل کر دیتے ہیں، اور اس طرح وہ بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بن جاتے ہیں، اور یہ ایک سنہرا دور شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل کا پہلا عروج کا دور طالوت، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا، اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ وہاں پر تابوت سکینہ کو رکھ دیں۔ یہ تابوت سکینہ کیا تھا کہ جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو توریت کی تختیاں تھیں اس کے اندر وہ تھیں، اور ایک بوٹل میں من بھرا ہوا تھا، اور وہ توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی لادی کو لکھ کر دی تھی وہ تھی، اور اس تابوت سکینہ کو وہ اپنے لیے بڑا بابرکت سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی بنوا کر اور وہاں تابوت سکینہ رکھ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد ناخلف نکلی، اور فلسطین دو ٹکڑوں میں بٹ گیا، شمالی فلسطین جو اسرائیل کہلایا اور جنوبی فلسطین جو یہودیہ کہلایا۔ اور پھر یہ جب اخلاقی برائیوں کا شکار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہلا زوال دیا، جو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور پہلا زوال ان کا آیا ہے 586 قبل مسیح میں، جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس اور پورے یروشلم کو تہس نہس کر ڈالا۔ ہیکل سلیمانی کو مسمار کر کے اس کی بنیادیں تک کھود ڈالی گئیں، اور وہ اپنے ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گئے، اور وہ تابوت سکینہ آج تک نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا۔ 6 لاکھ لوگوں کو اس نے قتل کیا، اور 6 لاکھ لوگوں کو اپنے ساتھ غلام بنا کر وہ بابل لے گیا، جہاں وہ کئی سال تک غلامی کی حالت میں رہے۔ 539 قبل مسیح میں فارس کے شہنشاہ سائرس نے بابل کو فتح کیا، اور جب اس نے بابل کو فتح کیا تو اس نے بنی اسرائیل کو فلسطین جانے کی اجازت دی، چنانچہ بنی اسرائیل کے قافلے جو ہیں وہ فلسطین جانا شروع ہوئے، اور یہ سلسلہ مدتوں جاری رہا۔ اسی طرح کے ایک قافلے کے ساتھ حضرت عزیر علیہ السلام بھی ان کو لے کر گئے، اور بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے ایک تحریک بھی جلائی، جس کی وجہ سے ان کے عقائد اور نظریات، اعمال، اخلاق، ان سب کی اصلاح ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دوبارہ سے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کروایا، دوبارہ سے توریت کو جمع کیا گیا، اور یہ جو ہے یہ بنی اسرائیل کا دوسرا عروج کا دور۔ پہلا عروج کا دور تھا طالوت، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا پہلا زوال کا دور تھا، جب بخت نصر نے 586 قبل مسیح میں ان کے اوپر چڑھائی کی تھی۔ دوسرا عروج کا دور حضرت عزیر علیہ السلام کا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی یہ جو ساری اصلاحی تحریک تھی، اس کے بعد یہ دوبارہ سے اخلاقی زوال کا شکار ہوتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لیکن بنی اسرائیل نے ان کی شدید مخالفت کی، اور رومی گورنر سے ان کو سزائے موت دلوانے کی بھی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔
اب اس وقت بنی اسرائیل کی قوم اس چیز کے لیے اپوائنٹ ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، اس ملعون قوم کو پریزرو کر کے رکھا اور ان کے اوپر وہ عذاب کا کوڑا نہیں برسا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اوپر اٹھا لیے گئے اور اس کے بعد بنی اسرائیل آہستہ آہستہ اخلاقی زوال کا شکار ہوتے چلے گئے، اور پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر عذاب کا دوسرا کوڑا برسایا، اور وہ تھا کہ 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ سے مکمل طور پر مسمار کر ڈالا، جو آج تک تعمیر نہیں ہو سکا۔ یعنی تقریباً 2000 سال سے ہیکل سلیمانی دوبارہ نہیں بن سکا۔ اب یہاں پر جب رومی بادشاہ کی حکومت تھی تو رومی بادشاہ تھا، اور رومی جو تھے وہ عیسائیوں اور یہودیوں دونوں سے یکساں نفرت کرتے تھے، لیکن 300 سال کے بعد ان کا ایک بادشاہ کانسٹنٹائن عیسائی ہو گیا، اور یروشلم جو ہے وہ عیسائیت کا گڑھ بن گیا۔ اب جب یروشلم جو ہے وہ عیسائیت کا گڑھ بن گیا، وہاں سے وہ نکال دیے گئے، اور جب یہ نکالے گئے تو پھر یہ مختلف جگہوں پر آگے پہنچے۔ کوئی عرب میں چلا گیا، جیسے آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو وہاں پر یہود کے 3 قبیلے تھے، کچھ یورپ چلے گئے، کچھ ایشیا میں چلے گئے، اور اس طرح سے یہ تتر بتر ہو گئے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 637 عیسوی میں بیت المقدس اسلام کی قلمرو میں شامل ہوا۔ جب مسلمانوں نے حملہ کیا ہے یروشلم پر تو عیسائی فوج مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر پائی، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو محصور کر لیا بیت المقدس میں، اور ان کے علماء جو ہیں وہ اوپر چڑھے اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں، اگر تم قیامت تک بھی کھڑے رہے تو تم بیت المقدس کو ہم سے نہیں لے سکتے، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس جگہ کو فتح ایک درویش بادشاہ کرے گا، اور ہمیں تم میں کوئی درویش بادشاہ نظر نہیں آتا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے سوچا کہ وہ درویش بادشاہ تو مدینہ میں بیٹھا ہے، انہوں نے حضرت عمر کو پیغام بھجوایا کہ آپ فوراً تشریف لے آئیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 700 میل کا سفر طے کر کے اور بیت المقدس میں پہنچے ہیں۔ ایک اونٹ سواری کے لیے تھا جس پر کچھ ٹائم ان کا غلام بیٹھتا تھا، اور حضرت عمر مہار پکڑتے تھے، اور کچھ ٹائم حضرت عمر بیٹھتے تھے اور غلام مہار پکڑتا تھا۔ اب جب پہنچے ہیں تو اس وقت غلام کی باری تھی، اور غلام ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہیں اوپر بیٹھ جائیں، لیکن حضرت عمر نے منع کر دیا کہ تمہاری باری ہے۔ پیون لگے کپڑے تھے، جب وہاں پہنچے ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ کپڑے تبدیل کر دیجئے، بڑے سویلائزڈ لوگ ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں عزت اسلام نے دی ہے، کپڑوں نے نہیں۔ اور جب ان کے یہودی علماء نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو فوراً سے چابیاں حوالے کر دیں کہ ہماری کتابوں میں یہی نشانیاں لکھی ہیں کہ وہ خلیفہ جو ہے وہ اونٹ کی مہار تھام کر آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ چابیاں لیں، اور پھر وہاں پر پہلی بار حضرت عمر نے، جب کہ یہاں سے نکال دیے گئے تھے یہودی اتنے سالوں کے بعد، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اجازت دی کہ وہ اپنی جو بھی مقدس جگہ ہیں ان کی زیارت کر سکتے ہیں، لیکن عیسائیوں نے اس معاہدے میں یہ چیز لکھوائی کہ وہ وہاں پر سیٹل نہیں ہو سکتے، وہ وہاں پر رہ نہیں سکتے، اور پھر یہ معاہدہ لکھا گیا کہ یہودی زیارت تو کر سکیں گے لیکن وہ فلسطین میں رہائش اختیار نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے ہیں قبۃ الصخرہ کی طرف تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر عیسائیوں نے یہودیوں کی دشمنی میں کوڑا کرکٹ پھینکا ہوا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا، اور آپ کی اتباع میں باقی لوگوں نے بھی اس صفائی میں ساتھ دیا۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہوا، اس کے بعد جب حضرت عمر وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے یہ حکم دیا کہ جو چٹان تھی اور جو براق باندھنے کی جگہ تھی ان دونوں پر مسجد تعمیر کی۔ عبد الملک بن مروان نے اس چٹان پر 685 سے 695
عبد الملک بن مروان نے اس چٹان پر 685 سے 691 کے درمیان گنبد تعمیر کروایا، جس کو قبۃ الصخرہ یا چٹان والا گنبد یا ڈوم آف راک کہتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر 450 سال تک بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس رہا۔ اس کے بعد جب صلیبی جنگیں شروع ہوئی ہیں، 15 جولائی 1099 عیسوی میں عیسائیوں نے پہلی صلیبی جنگ چھیڑ دی، اور اس جنگ کے نتیجے میں بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ قبۃ الصخرہ کو چرچ بنا دیا، مسجد اقصی کو استبل میں تبدیل کر دیا، اور ان کے اوپر صلیبیں نصب کر دیں، اور اس طرح سے جو بیت المقدس ہے وہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ یوں 88 سال تک بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ رہا، یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 12 اکتوبر 1187 عیسوی میں اسے دوبارہ آزاد کروایا۔ اس کے بعد 723 سال تک بیت المقدس پر مسلمانوں کی حکومت قائم رہی، اور کل ملا کر تقریباً 1200 سے 1250 سال تک بیت المقدس پر مسلمانوں کی حکومت قائم رہی۔ اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ 1200 سال تک اس کے اوپر حکومت کرتے رہے۔ جب خلافت عثمانیہ تھی، اور اس خلافت عثمانیہ کے دوران جو خلیفہ تھے، خلیفہ سلیم عثمانی، انہی نے یہ دیوار گریہ کو ڈھونڈ کر اور یہودیوں کو دی تھی، اور اس کے اوپر وہ جاتے تھے، وہ روتے تھے اور وہ ماتم کیا کرتے تھے۔ یہود کیونکہ بڑی شاطر قوم ہے، بڑی پلاننگ ان کے ہاں ہے، اور جیسے تینوں مذاہب ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اسلام ہے، ان سب کا یہ ماننا ہے کہ آخری وقت آنے والا ہے اور وہ بہت قریب آ لگا ہے، لیکن تینوں مذاہب میں سے تیاری اس کی جو کر رہا ہے وہ یہود کر رہے ہیں۔ 1890 سے انہوں نے یہ کوششیں شروع کر دیں کہ وہ جا کر اور یروشلم میں آباد ہو جائیں، اور اس کے لیے انہوں نے بڑی پلاننگ کی، بڑی اسکیم کی، اور جو چیز ان کے ہاں ہے کہ یہ بڑے شاطر لوگ ہیں۔ انہوں نے خلافت عثمانیہ کیونکہ اس وقت بڑے قرضوں کا شکار ہو چکی تھی، تو انہوں نے سلطان عبد الحمید کو یہ پیشکش کی کہ ہم آپ کا یہ لاکھوں کا اور کروڑوں کا جو قرضہ ہے وہ سب اتار دیں گے، آپ ہمیں فلسطین میں بسنے کی اجازت دیں۔ سلطان عبد الحمید نے یہ کہا کہ وہ معاہدہ جو حضرت عمر فاروق نے کیا تھا میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں فلسطین کی 1 انچ زمین بھی نہیں دوں گا۔ جب سلطان عبد الحمید کا انہوں نے 2 ٹوک یہ اعلان سنا، اس کے بعد یہودیوں نے ان کے خلاف ریشہ دوانیاں شروع کر دیں، اور انہوں نے وہاں پہ جو نئی نسل تھی، نوجوان نسل تھی، اس کے اندر ترکی قوم پرستی کو ابھارا، اور وہ عرب، آپ کو پتا ہے کہ ترک خلافت کے انڈر سب کچھ تھا نا، تو عربوں کے اندر عرب قوم پرستی کو اجاگر کیا اور کہا کہ تم تو ترکوں کے غلام بن گئے ہو، اور اس طرح سے انہوں نے رفتہ رفتہ خلافت عثمانیہ کو کمزور کر ڈالا۔ اب ہم نے بات کی تھی کہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا، اور عیسائیوں سے جو ہے وہ بیت المقدس آزاد کروایا سلطان صلاح الدین ایوبی نے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1917 میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی۔ یہودیوں نے انگلینڈ سے اور فرانس سے یہ کہا کہ اگر آپ ہم سے وعدہ کریں کہ آپ ہمیں فلسطین میں بسنے کی اجازت دیں تو ہمارے دماغ، ہماری صلاحیتیں، ہمارے وسائل سب کچھ آپ کے پاس ہوں گے، کیونکہ وسائل تو انہوں نے بے انتہا استعمال کر لیے تھے، کیونکہ سود لے لے کر انہوں نے اپنے آپ کو بڑے بڑے بینکر، یہ صہیونی تحریک جو ہے وہ بھی اصل میں بینکرز کی تحریک ہے، تو ان کے بڑے بڑے بینک تھے اور بڑے بڑے ان کے پاس وسائل تھے۔ تو جو انگلینڈ کا فورن منسٹر تھا بیلفور، تو ایک بیلفور ڈکلیریشن بنایا گیا، اور پہلی جنگ عظیم کے دوران 17 ستمبر 1917 کو جب انگریزوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، تو اس نے اس ڈکلیریشن کے تحت یہودیوں کو یہاں لا کر بسانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ کو پہلے کمزور کیا گیا اور پھر اس کا خاتمہ کر دیا۔
اس کے بارے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے کہ جو ہند کے عالم تھے علامہ محمود الحسن، جب ان کو مالٹا میں اسیر رکھا گیا تو وہاں پر انہوں نے ایک انگریز آفیسر سے بات کی کہ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں، یہ تو بڑی کمزور سی خلافت ہے اور اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بڑے بھولے نہ بنیے، جتنی بھی کمزور خلافت ہو لیکن اگر خلیفہ جہاد کا حکم دے دے تو پوری دنیا سے سارے مسلمان جہاد کے لیے آ جائیں گے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اس خلافت کو ختم کر دیں۔ اور اس طرح سے انہوں نے خلافت عثمانیہ کو کمزور کر دیا۔ یہودیوں نے وہاں پر آ کر بسنا شروع کر دیا۔ شروع میں انہوں نے فلسطینیوں کو بڑی بڑی پیشکشیں کی، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ گھر دیتے ہو کتنے کا ہے؟ اگر انہوں نے کہا 12 لاکھ تو انہوں نے کہا 13 لاکھ لے لو، لیکن ہمیں یہ گھر دے دو۔ یہ زمین دیتے ہو 15 لاکھ، اچھا 16 لاکھ لے لو۔ تو اس طرح سے انہوں نے ان چیزوں کو لیا، اور اگر اس طرح سے نہیں ملا تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے پردادا کے زمانے کا گھر ہے، نکلو یہاں سے۔ اور اس طرح سے کر کے انہوں نے یہاں پر بسنا شروع کر دیا۔ اور نیو یارک، جسے جی یارک کہا جاتا ہے کہ جس میں بے انتہا یہودی بستے ہیں، انہوں نے اپنی بڑی بڑی جابز اور بڑے بڑے کاروبار جو ہیں وہ چھوڑے اور سب کے سب جو ہیں وہ یروشلم کا رخ کرنے لگے۔ اب آپ کو وہ حدیث ضرور یاد آ رہی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یروشلم کی آبادی اور مدینہ کی ویرانی۔ آج اگر آپ دیکھیں تو چاہے کسی بھی وجہ سے، چاہے کرونا کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی، آپ دیکھتے ہیں کہ مدینہ ویران ہو رہا ہے، لیکن یروشلم میں آبادی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نومبر 1947 میں یو این او کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کو، جس میں بیت المقدس اور یروشلم بھی شامل تھا، عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا۔ یعنی آپ کس طرح سے یہودیوں کو وہاں پر لا کر بسا رہے ہیں، وہ کوئی خالی زمین نہیں تھی، وہ تو فلسطینیوں کا ملک تھا، لیکن ایک پورے منصوبے کے تحت انہوں نے لا کر وہاں پر ان کو بسا دیا۔ اس کے بعد ابھی جبکہ یو این او میں یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ اسرائیل نے مئی 1948 میں، یعنی 14 مئی 1948 میں یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا، اور جیسے ہی انہوں نے یہ اعلان کیا ہے اس کے نتیجے میں عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ عرب اسرائیل جنگ میں عرب جو ہیں وہ کامیابی حاصل کر رہے تھے، لیکن وہ ریزن جو ہمیں نہیں پتا، اچانک سے جنگ بندی کر دی گئی اور اسرائیل جو ہے اس نے اسلحے اور طاقت کے بلبوتے پر فلسطین کے 78% حصے پر وہ قابض ہو گیا۔ یہ وہی وقت تھا 1948 کا جبکہ انڈیا نے کشمیر پر حملہ کیا تھا۔ مجاہدین بڑی سرعت سے آگے بڑھ رہے تھے، آزاد کشمیر والا حصہ انہوں نے آزاد کر لیا تھا اور وہ سری نگر کے ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے تھے، لیکن اس وقت نہرو یو این او پہنچ گیا تھا، اور کچھ ہماری بھی غلطی تھی کہ مجاہدین نے ایئرپورٹ پر قبضہ کرنے کے بجائے وہ لوٹ مار میں لگ گئے تھے۔ اگر اسی وقت سری نگر ایئرپورٹ پر قبضہ کر لیا جاتا تو انڈیا کے لیے کوئی زمینی راستہ نہ رہتا۔ تو یہ دونوں جگہ اس طرح سے ہوا کہ سن 48 میں وہاں پر فلسطین پر انہوں نے قبضہ کیا اور یہاں پر انڈیا نے کشمیر پر۔ اچھا، ہم نے بات کی کہ اسرائیل جب قائم ہوا اور پھر جو جنگ چھڑی اس کے نتیجے میں 78% حصہ اسرائیل کے حصے میں آ گیا، لیکن بیت المقدس اردن کے قبضے میں رہا۔ 1961 میں دوبارہ سے عرب اسرائیل جنگ ہوئی اور اس جنگ کے نتیجے میں بیت المقدس بھی یہودیوں کے قبضے میں آ گیا، اور یوں آج تک اپنی آزادی کے لیے صلاح الدین ایوبی جیسے مرد مجاہد کا منتظر ہے۔ یا آج بھی سیریمونیل طور پر اردن کے شاہ عبداللہ کسٹوڈین ہیں بیت المقدس کے اور عیسائیوں کے چرچ کے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جب لیلۃ القدر کی رات میں حملہ ہوا ہے تو انہوں نے جو ہے اس پر کوئی بیان تک نہیں دیا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری یہ جو چیزیں ہیں یہ کس وجہ سے ہیں۔ یہودیوں کا ایک 5 نکاتی ایجنڈا ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے اس میں آرمگڈون جسے وہ کہتے ہیں، یا حدیث میں جس کا نام آتا ہے الملحمۃ العظمیٰ، ایک بڑی جنگ چھڑنی ہے
اور ملحمہ جو ہے وہ لحم سے ہے، لحم کا مطلب گوشت ہے، ملحم کہتے ہیں جہاں پر قصائی کی دکان جہاں پر گوشت کے ٹکڑے ہوتے ہیں، یعنی ایک ایسی جنگ جس کے اندر بہت زیادہ قتل و غارت گری ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی لاشیں گریں گی کہ ایک پرندہ جو اڑ رہا ہوگا اور وہ یہ چاہے گا کہ وہ کسی ایسی جگہ پر بیٹھے جہاں پر کوئی لاش نہ ہو تو دور تک اسے ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آئے گی، اور آخر کار وہ تھک ہار کر جب گرے گا تو بھی کسی لاش پر ہی گرے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی جنگ کی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 88 جھنڈوں تلے آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ تو یہودی جو ہیں وہ ملحمۃ العظمیٰ یا آرمگڈون ان کا ایک ایجنڈا ہے۔ دوسری چیز جو ان کی ہے ان کے پیش نظر وہ یہ ہے کہ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرا دیں اور ہیکل سلیمانی یعنی تھرڈ ٹیمپل کو تعمیر کرنا۔ فرسٹ ٹیمپل اس کو کہتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور سیکنڈ ٹیمپل جب حضرت عزیر کے زمانے میں تعمیر کیا گیا، اور اب وہ جو 2000 سال سے گرا ہوا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان دونوں کو گرا دیں اور پھر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں۔ اب یہ بات ذہن میں آتی ہوگی نا کہ جب ان کا قبضہ ہے تو پھر کیوں نہیں وہ اس کو تعمیر کر لیتے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بھی دو گروپ ہیں، ایک جو ہیں وہ پریکٹسنگ جیوز ہیں اور ایک وہ ہیں جو کہ سیکولر ہیں۔ جو پریکٹسنگ جیوز ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا مسیحا آئے گا اور وہ خود ہی اس کو تعمیر کرے گا، لیکن جو سیکولر جیوز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جب ہم نے اس پر قبضہ کر لیا ہے تو اب اس پر ہیکل سلیمانی بنانا ہمارا حق ہے۔ ان کی مائیں اپنے بچوں کو جو لوری سناتی ہیں، اس لوری میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ اس ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا تمہارا حق ہے، اور وہ ویلنگ وال پر یا دیوار گریا پہ جا جا کر روتے ہیں اور دعاؤں کے پرچے اس کی دیواروں میں ڈالتے ہیں کہ انہیں یہ کام کرنا ہے۔ تیسری چیز جو ہے ان کے نزدیک وہ ہے وہ گریٹر اسرائیل کا قیام، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو اتنی توسیع دیں کہ جو ان کے پارلیمنٹ پہ لکھا ہوا ہے، یعنی ان کی پارلیمنٹ پہ لکھا ہوا ہے اے اسرائیل تیری سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں۔ تو دنیا میں اگر آپ دیکھیں صرف اسرائیل ہی ایسا ملک ہے جو کھلم کھلا دوسری قوموں کے ملک پر قبضہ کرنے کی بات کر رہا ہے، اور پارلیمنٹ پر اس نے یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جن علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے وہ دریائے نیل تک مصر پورا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمیں جب لا کے بسایا تو وہ جشن کا علاقہ وہ تو بڑا زرخیز ہے، تو اس پر تو ہمارا حق ہے۔ پورا اردن ہونے چاہیے، پورا شام ہونے چاہیے، پورا صحرائے سینا ہونے چاہیے، پورا لبنان چاہیے، عراق کا بڑا حصہ ہونے چاہیے، ترکی کا جنوبی علاقہ چاہیے، اور پھر انہیں مدینہ منورہ کا بالائی علاقہ بھی چاہیے۔ تو اگر دنیا عرب ایسی ہی کمزور رہی جیسی کہ آج ہے، اور اگر دنیا اسلام کا یہی کچھ رسپانس رہا جو اس وقت اسرائیلیوں نے فلسطین کے ساتھ کیا، تو پھر وہ اس گریٹر اسرائیل کو بھی خدا نخواستہ قائم کر دیں گے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر کے اس میں تخت داؤدی رکھا جائے۔ اب یہ تخت داؤدی کیا ہے؟ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر کے اوپر ان کی تاج پوشی ہوئی تھی، اسی پتھر کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے بادشاہت کے لیے ان کی بھی تاج پوشی ہوئی تھی، اور بعد میں یہودی بادشاہ اسی پر ان کی تاج پوشی ہوتی رہی۔ ہم نے بات کی تھی کہ ٹائٹس نے سن 70 عیسوی میں بیت المقدس کو تہس نہس کر ڈالا تھا، اور وہ اس تخت داؤدی کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا تھا۔ پھر یہ روم سے پہنچا ہے اسکاٹ لینڈ، اسکاٹ لینڈ سے پہنچا یہ آئرلینڈ، اور آئرلینڈ سے پہنچا یہ انگلینڈ، اور اس وقت وہ کہاں ہے؟ وہ انگلینڈ کے ویسٹ منسٹر ایبے میں ہے، جو کہ چرچ آف انگلینڈ ہے، اور وہاں کے جو بھی بادشاہ اور جو بھی ملکہ ہوتی ہیں وہ اسی پر بیٹھ کر اور ان کی تاج پوشی کی جاتی ہے۔ تو
یہ بات کہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر کے وہ اس میں تخت داؤدی رکھنا چاہتے ہیں، اور 5واں پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ وہ مسیح دجال جس کی آمد کے منتظر ہیں، اس کے آنے سے پہلے وہ ساری راہیں ہموار کر رہے ہیں۔ اس کے لیے جو راہیں ہموار کی جا رہی ہیں اور سارا کچھ کیا جا رہا ہے کہ وہ آئے اور اپنا کام شروع کرے۔ تو یہی ساری بات ہے کہ کس طرح سے یہودیوں نے چالاکی سے فلسطین پر قبضہ کیا۔ فلسطین جس سے وہ 2000 سال پہلے نکال دیے گئے تھے اور جہاں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو عرب قوم وہاں پر بس رہی ہے وہ ہزاروں سالوں سے وہاں پر ہے، اور اس کو وہ ہٹا کر اور اپنے آپ کو وہاں کا مالک سمجھ رہی ہے۔ تو یہی چیز جو ہے بتانا مقصود تھا کہ مسجد اقصی کی تاریخ کیا ہے، بنی اسرائیل جو ہیں ان کے عروج اور زوال کیا تھے، اور اس وقت وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر یاسمین، آپ نے بہترین طریقے سے ہمیں فلسطین کی مکمل تاریخ سے آگاہ کیا۔ کل انشاءاللہ پروگرام کا دوسرا حصہ اپنے وقت یعنی 3:30 پر شروع ہوگا، جس میں ڈاکٹر یاسمین ہمیں آگاہ کریں گی کہ ہم کیوں اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کریں اور یہ مدد ہم کس کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ نیز آج کے پروگرام سے متعلق اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ میں ہمیں بتا دیجیے، کل انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی طریقے کی کوئی فلسطین کے حوالے سے آپ چاہتی ہیں کہ اس حوالے سے بھی آپ کو بتا دیا جائے، کوئی آپ کے ذہن میں تاریخ سے متعلق سوال ہو تو وہ آپ دوبارہ بھی کر سکتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر یاسمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔